बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और उसका फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था। तो आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। तो पहले हम उसका बोर्ड पे थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं और उसके बाद हम बुक से इसकी रीडिंग करेंगे और बुक पे मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क भी करवाती जाऊंगी। तो जो बायोलॉजी है ना, वो साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ और दूसरी फील्ड्स के साथ कनेक्टेड है, लिंक्ड है। और हम इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे कि वो लिंक किस तरह से है। जब भी एक फील्ड जो है वो दूसरी फील्ड के साथ मिलकर कुछ काम करती है तो हमेशा से जो आउटकम होता है, जो रिजल्ट होता है, वो ज्यादा बेहतर आता है। आप लोग इसके एग्जांपल इस तरह से ले लें कि जिस तरह आपकी क्लास में आपको बायो ज्यादा अच्छी आती है और आपके फ्रेंड को केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी आती है। तो अगर आप दोनों फ्रेंड्स मिलकर पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आप दोनों के मार्क्स ज्यादा अच्छे आएंगे दोनों सब्जेक्ट्स में। तो इसी तरह से जब बायोलॉजी दूसरी फील्ड्स के साथ मिलकर काम करती है तो हमेशा से आउटकम जो है वो और ज्यादा अच्छा आता है। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि जब बायोलॉजी जो है वो केमिस्ट्री के साथ मिलकर कुछ करती है, जैसे कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, बायो तो आपको पता है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को कहते हैं। उनके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर फिजिक्स को स्टडी करते हैं, किस तरह से, जिस तरह एक मशीन के मूवमेंट में हम फिजिक्स देखते हैं, इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जिस तरह बोन्स मसल्स मूव करते हैं उसमें भी फिजिक्स के रूल्स अप्लाई होते हैं। तो इसे हम कहते हैं बायोफिजिक्स। अच्छा, जब हम बायोलॉजी में मैथ्स एंड कंप्यूटर दोनों का यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। जब बायोलॉजी हम ज्योग्राफी को यूज करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर किस तरह से डिवाइड हुए हुए हैं, तो उसे हम कहते हैं बायोज्योग्राफी। जब हम बायोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं, यानी कि किसी पेशेंट का रिकॉर्ड है या डाटा है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसको हम अपने पास रिकॉर्ड करने के लिए उसके डाटा को, मतलब स्टैटिस्टिक्स हम कहते हैं अदादो शुमार को, नंबर को। तो हम जब रिकॉर्ड को अपने पास सेव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स। तो जब हम बायोलॉजी में नंबर्स को ऐड कर देते हैं तो उसे हम उस फील्ड को कहते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। जब हम बायोलॉजी को यूज करते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फायदे के लिए, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को या उसके कंपोनेंट्स को हम यूज करके दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कोई फायदेमंद चीज बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। जब हम बायोलॉजी में इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं, यानी कि हम कॉस्ट को देखते हैं किसी भी लिविंग चीजों की, कि हम कॉस्ट को, प्रॉफिट को, नफा नुकसान को कैलकुलेट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स। तो हमारी बुक में बायोलॉजी के इन सब फील्ड्स के साथ रिलेशन को या लिंक को डिस्कस किया गया है। तो अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ। आप सब भी अपनी बुक्स ओपन कर लें और हम मिल के बुक से रीड करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उस पर मार्क करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, के बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस की फील्ड्स के साथ क्या रिलेशन होता है, क्या ताल्लुक होता है। बायोलॉजी इज क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंसेस। बायोलॉजी जो है वो दूसरी साइंसेस के साथ, जैसे कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और अर्थ साइंसेस जिसमें हम ज्योग्राफी कह सकते हैं, उन सब के साथ लिंक्ड होती है। दीज कनेक्शंस हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग, ये जो लिंक है ये हमें क्या समझने में हेल्प देते हैं, लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ यानी जिंदगी, और प्रोसेसेस क्या होते हैं, स्टेप्स या अमल। जो भी किसी काम के होने में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं प्रोसेसेस। इन्वायरमेंटल इंटरेक्शंस, माहौल के साथ जो इंटरेक्शंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उनको समझने में हेल्प देती है। एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जानदारों के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटीज हम क्या कहते हैं, पेचीदगी, एक मुश्किल, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझना इतनी आसान बात नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, नर्व्स हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, मसल्स हैं, बोन्स हैं, बहुत कुछ है। तो उन सब को समझने में हमें बायोलॉजी का दूसरी साइंस के साथ जो इंटरेक्शन है वो हेल्प करता है।
The following are a few examples. نیچے ہمیں کچھ examples دی گئی ہیں. اچھا یہ جو question ہے نا یہ آپ لوگوں کے بورڈ میں لانگ question بھی آ سکتا ہے کہ ہم نے بایو کا ریلیشن بتانا ہے دوسری سائنسز کے ساتھ, اور شارٹ question میں کسی ایک فیلڈ کے بارے میں کسی ایک ایگزامپل کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بایو ہاؤ بایو از ریلیٹڈ وتھ کیمسٹری یا ہاؤ بایو از ریلیٹڈ وتھ فزکس. اس طرح آپ کے پاس شارٹ بھی بن سکتا ہے. تو آپ نے اس پورے ٹاپک کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے. میں آپ لوگوں کو مارک کراتی جاؤں گی ساتھ ساتھ جو چیزیں آپ لوگوں نے کرنی ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ایگزامپل ہے نا وہ ہے بایو کیمسٹری. بایو کیمسٹری ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, بایولوجی میں جب ہم کیمسٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں بایو کیمسٹری. بایو کیمسٹری از دا اسٹڈی آف اسٹرکچرز بناوٹ اینڈ ریئیکشنز آف ڈفرینٹ کیمیکل سبسٹانسز. کیمیکل سبسٹانسز کے جو ریئیکشنز ہوتے ہیں لیونگ آرگینزمس کے اندر, لیونگ سسٹمس کے اندر, اس کو ہم پڑھتے ہیں بایو کیمسٹری میں. اب کیمیکل سبسٹانسز ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, کاربوہائیڈریٹس ہو سکتے ہیں, پروٹینز ہو سکتے ہیں, انزائمز ہو سکتے ہیں. تو ہم بایولوجی میں دیکھتے ہیں کہ یہ سبسٹانسز جو ہیں وہ باڈی میں کیسے کام کرتے ہیں, انرجی کو کیسے بناتے ہیں اور سیلز کو کیسے سپورٹ کرتے ہیں. صحیح ہے, تو یہ سب چیزوں کے جو ریئیکشنز ہیں وہ ہم کس میں پڑھتے ہیں, بایو کیمسٹری میں پڑھتے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. جیسے کہ ہمارے پاس کیا ہے, فوڈ ڈائجیشن. جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ جب ڈائجسٹ ہوتا ہے تو کچھ انزائمز ہوتے ہیں وہ فوڈ کی کیا کرواتے ہیں, بریک ڈاؤن کرواتے ہیں. تو جب وہ فوڈ کی بریک ڈاؤن کرواتے ہیں اس کی ڈائجیشن ہوتی ہے ہماری باڈی میں, تو وہ بھی ایک کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے. تو یہ کیمیکل ریئیکشن جو لیونگ آرگینزم کے اندر ہو رہا ہے اس کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں بایو کیمسٹری. تو یہاں سے یہاں تک آپ لوگوں کی اس کی کیا ہے ڈیفینیشن. میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب بھی آپ نے کوئی کوشچن اٹمپٹ کرنا ہے تو اس کی ڈیفینیشن کی بھی ہیڈنگ دینی ہے اور اس کی ایگزامپل کی بھی ہیڈنگ دینی ہے, اور ہیڈنگس بنا کے آپ لوگوں نے لکھنا ہے بورڈ میں. اچھا نیکسٹ بتایا ہوا ہے دا اسٹڈی آف دا کیمیکل ریئیکشنز آف فوٹوسنتھسس اینڈ ریسپائریشن آر ایگزامپلز آف بایو کیمسٹری. یہ اس کی کیا ہے, ایگزامپل. تو جب ہم بایو کیمسٹری میں یہ انہوں نے ہمیں دو ایگزامپلس دیے ہیں, فوٹوسنتھسس کا ریئیکشن اور ریسپائریشن کا ریئیکشن. یہ دونوں ریئیکشنز جو ہے نا وہ ہو کس میں رہے ہیں, وہ لیونگ آرگینزمس میں ہو رہے ہیں. لیکن ہے کیا یہ کیمیکل ریئیکشنز, تو اس کو ہم کس میں اسٹڈی کریں گے, بایو کیمسٹری میں. اب فوٹوسنتھسس کس میں ہوتی ہے ہمارے پاس, پلانٹس میں. اب فوٹوسنتھسس کا ریئیکشن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ملتی ہے واٹر کے ساتھ, کس کی پریزنس میں, سن لائٹ کی پریزنس میں, اور ہمارے پاس کیا بناتی ہے, گلوکوز بناتی ہے. C6H12O6 ہمارے پاس اس کا فارمولا ہے گلوکوز کا, اور ساتھ میں آکسیجن بناتی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ پلانٹس کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور آکسیجن ریلیز کرتے ہیں, تو وہ یہی فوٹوسنتھسس کا پروسیس ہوتا ہے, اور اس میں پلانٹ جو ہے وہ فوڈ بھی بناتے ہیں آرگینزمس کے ہمارے لیے. تو اب دیکھیں پلانٹس نے یہ ہوا کس میں, پلانٹس میں. پلانٹس کیا ہے, لیونگ, اور ہو کیا رہا ہے, یہ ایک پورا کیمیکل ریئیکشن ہو رہا ہے فوٹوسنتھسس کا. تو یہ اس کی اسٹڈی کو ہم کیا کہیں گے, بایو کیمسٹری. کے بایولوجی میں ہم لیونگ آرگینزمز میں ہم کیمیکل ریئیکشنز کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اور اب ریسپائریشن سانس لینے کو کہتے ہیں. تو ریسپائریشن تو آپ کو پتہ ہے نا, پلانٹس بھی کرتے ہیں اور اینیملز بھی کرتے ہیں, دونوں کرتے ہیں. اب ریسپائریشن کا ہمارے پاس فارمولا کیا ہے, C6H12O6. یہی گلوکوز ہم یوز کر رہے ہیں, ساتھ میں آکسیجن. ریسپائریشن کے پروسیس میں ہم آکسیجن لیتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہم ریلیز کرتے ہیں, اور ساتھ میں کچھ ہمارے پاس انرجی کے مالیکولز بھی بنتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہے ریسپائریشن کا فارمولا, کیمیکل ایکویشن ریسپائریشن کی, جس میں ہم انرجی کو یوز کر رہے ہیں. مطلب کہ فوڈ جو ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے پاس جو فوڈ ہم لیتے ہیں وہی تو ہمیں انرجی دیتا ہے. تو وہ فوڈ کس نے بنایا تھا, پلانٹس نے بنایا تھا. اور ساتھ میں آکسیجن ہم نے لی, وہی آکسیجن جو پلانٹس نے ریلیز کی تھی, اور ہم وہ آکسیجن اپنی ہوا سے, اپنی ایئر سے لیتے ہیں, اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ریلیز کرتے ہیں اپنی ایئر میں واپس. تو یہ پورا جو پروسیجر ہے یہ ہو کس میں رہا ہے, لیونگ آرگینزمس کے اندر ہو رہا ہے, لیکن انوالو اس میں کیا ہے, کیمیکل ریئیکشنز. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں, بایو کیمسٹری. نیکسٹ ایگزامپل از بایو فزکس. یعنی جب ہم بایو میں فزکس کے رولس کو اپلائی کر کے پڑھتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, بایو فزکس. It deals with the study of principle of physics which apply to biological processes. یہ آپ لوگوں کے پاس اس کی ڈیفینیشن ہے. یعنی کہ جب بایولوجیکل پروسیسز میں, جب لیونگ آرگینزمس میں ہم فزکس کے رولس کو اپلائی کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں بایو فزکس. جیسے کہ ایک مشین ہوتی ہے تو وہ فزکس کے رولس کو یوز کرتی ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے, اسی طرح سے جو ہیومن باڈی ہوتی ہے اس کا سسٹم بھی فزکس کے رولس کو فالو کرتا ہے, اور یہ سب کچھ ہم کس میں پڑھتے ہیں, بایو فزکس میں. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتی ہوں. جیسے کہ ہمارے پاس کیا ہے, ہارٹ بیٹ ہے. جب بھی ہارٹ بیٹ کرتا ہے تو بلڈ
کو وہ کیا کرتا ہے, پمپ کرتا ہے. تو بلڈ کے پمپ ہونے میں کیا لگ رہا ہے, پریشر لگ رہا ہے, فلو لگ رہا ہے. تو جو پریشر, فلو, یہ سارے میکانزمز, ان سب کے جو فارمولاز ہیں وہ ہم کس میں پڑھتے ہیں, فزکس میں پڑھتے ہیں. جب مسل موومنٹ ہوتی ہے تو ہمیں کیا چاہیے ہوتی ہے, انرجی چاہیے ہوتی ہے. مسل موومنٹ کے دوران ہمیں, مسلس کے کانٹریکٹ ہونے کے دوران, ان سب چیزوں میں ہمیں کیا چاہیے ہوتی ہے, انرجی. تو اس میں ہم انرجی کا فارمولا پڑھتے ہیں. اور جب بھی کوئی لیونگ باڈی موو کرتے ہیں, لیونگ آرگنیزم موومنٹ کرتا ہے, تو ان سب چیزوں میں فزکس کے فارمولاز اپلائی ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ کی بک میں کیا ایگزامپل دی ہوئی ہے, ان بایو فزکس وی اسٹڈی دا رولز آف لیور. یہ لیور جو ہے نا وہ ایک مشین ہے. ہماری جو باڈی کا آرگن ہوتا ہے نا لیور, اس کو اس کے ساتھ کنفیوز نہیں کرتے نا. رولز آف لیور اینڈ موشن فار انڈرسٹینڈنگ دا فنکشن آف مسلس, بونس اینڈ جوائنٹس. اچھا, لیور ہمارے پاس نا ایک سمپل سی مشین ہوتی ہے جو ایک پوائنٹ پر کیا کرتی ہے, گھومتی ہے. صحیح ہے, یہاں پہ یوں ایک پوائنٹ سے ہوتا ہے, اس کے اوپر وہ مشین جو ہے وہ گھومتی ہے, اور اس کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں, ہم لوڈ اٹھاتے ہیں, ہم بھاری چیزوں کو اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم کچھ اٹھاتے ہیں, جیسے ہم اپنے ہاتھ سے کوئی بیگ اٹھاتے ہیں یا کوئی بھاری چیز اٹھاتے ہیں, تو ہماری بونس جو ہوتی ہے, ہمارے مسلز, جو ہمارے پٹھے ہیں یا جوائنٹس ہیں, وہ سب ایک لیور مشین کی طرح ہی کام کرتے ہیں. اور یہ پورا سسٹم ہمیں کون ایکسپلین کرتا ہے, بایو فزکس ایکسپلین کرتی ہے. تو بچوں, ایز یو آل کین سی, دس از لیور مشین, جو کہ ایک پوائنٹ پر اٹیچ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں فلکرم. اور اس کے ایک سائڈ پہ ہم لوڈ رکھتے ہیں اور دوسری سائڈ سے ہم ایفرٹ لگاتے ہیں, اور اس مشین کو ہم یوز کرتے ہیں ہیوی لوڈز وغیرہ کو اٹھانے کے لیے. اسی طرح سے جو ہماری باڈی ہے, جیسے کہ ہمارے یہاں پہ مسلز ہیں, بونز ہیں, یا ایلبو جوائنٹ ہے, یہ سب مل کر جو ہے وہ اسی طرح سے ایک لیور مشین کی طرح کام کرتے ہیں فزکس کے پرنسپل کی بیسس پر. تو یہ جو ہمارا جوائنٹ ہوتا ہے, یہ بھی ایک فلکرم کی طرح ایکٹ کرتا ہے, اور ہم اپنے ہاتھ سے اپنا ہیوی لوڈ جو بھی ہم نے اٹھانا ہے, بیگ وغیرہ یا کوئی بھاری چیز, وہ اٹھا سکتے ہیں. اور ہمارے مسلز اور بونز جو ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. نیکسٹ ایگزامپل از کمپیوٹیشنل بایولوجی, جس میں ہم بایولوجی کے ساتھ ساتھ کیا یوز کرتے ہیں, بایو میں میتھس کو بھی یوز کرتے ہیں اور کمپیوٹر کو بھی یوز کرتے ہیں. تو جب ہم میتھس اور کمپیوٹر کو بایو میں یوز کرتے ہیں, لیونگ آرگنیزمس کے لیے یوز کرتے ہیں, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, کمپیوٹیشنل بایولوجی. ان کمپیوٹیشنل بایولوجی سائنٹسٹ یوز میتھمیٹیکل ماڈلز, یعنی کہ میتھس کے ماڈلز, جو میتھس کے نمونے ہوتے ہیں, فارمولے ہوتے ہیں, وہ سب کچھ یوز کرتے ہیں, یا چارٹس وغیرہ جو ماڈلز ہوتے ہیں میتھ کے, وہ یوز کرتے ہیں. جیسے پائے چارٹ ہوتے ہیں, اس طرح جو ہم چارٹ بناتے ہیں یا گراف بناتے ہیں, وہ یوز کرتے ہیں. الگوریتمز, الگوریتمز ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, طریقہ کار, یعنی کہ کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم جو انسٹرکشنز دیتے ہیں, جو ہدایت دیتے ہیں, پورا پروسیس بتاتے ہیں, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, الگوریتم کہتے ہیں. اینڈ کمپیوٹر سائملٹیشنز, کمپیوٹر سائملٹیشنز کیا ہوتے ہیں, یعنی کمپیوٹر پروگرام کو یوز کرتے ہوئے آرٹیفیشل ماڈلس بنانا ایسے جس میں ہم لیونگ آرگینزمس کو دکھائیں, جیسے کہ ہمارے پاس ہارٹ کس طرح سے فنکشن کر رہا ہے, یا اسٹمک کس طرح سے ڈائجیشن کرواتا ہے, اس میں ہیلپ کرتا ہے, یا لیور کس طرح سے فنکشن کرتا ہے. یہ سب کچھ جب ہم دکھاتے ہیں نا کمپیوٹر کی ہیلپ سے, آرٹیفیشل ماڈلس بناتے ہیں, وہ بھی لیونگ تھنگس کے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, لیونگ تھنگس کے, جس کے بھی, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, کمپیوٹر سائملٹیشنز. اب جیسے کہ فار ایگزامپل جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں, میں خود بھی ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں, تو ہم لوگ اس طرح تو نہیں نا اسٹڈی کر سکتے. ہم نے ہارٹ کا اگر پراپر فنکشن پڑھنا ہے, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ٹیچر ہمارے سامنے کسی ہیومن کا ہارٹ لے کر آ جائے اور ہمیں دکھانا شروع کر دے کہ ہارٹ اس طرح سے بلڈ پمپ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے, کمپیوٹر سائملٹیشنز ہوتے ہیں. کمپیوٹر پر ایسے ماڈلز ہوتے ہیں, ایسے آرٹیفیشل ماڈلز پریزنٹ ہوتے ہیں جو ایگزیکٹلی ہیومن ہارٹ کی طرح فنکشن کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں, اور جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہارٹ کس طرح سے فنکشن کر رہا ہے, یا پھر ڈفرینٹ آرگنز یا کس طرح سے فنکشن کر رہے ہیں. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں, کمپیوٹر سائملٹیشنز. کمپیوٹر کی ہیلپ سے آرٹیفیشل ماڈلز بنانا لیونگ تھنگس کے. ٹو انڈرسٹینڈ بایولوجیکل سسٹمز اینڈ ریلیشن شپس, تو ہم کمپیوٹیشنل بایولوجی میں میتھس کو اور کمپیوٹر کو یوز کرتے ہیں بایولوجیکل سسٹمز کو اور ریلیشن شپس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. یہاں سے لے کر یہاں تک آپ لوگوں کے پاس اس کی کمپیوٹیشنل بایولوجی کی کیا ہے, ڈیفینیشن ہے. اچھا, اب کچھ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم بایو میں میتھس کو یوز کریں یا کمپیوٹر کو یوز کریں, کس کو یوز کریں اس والی ایگزامپل میں. تو ہم دونوں کو یوز کریں, میتھس کو بھی اور کمپیوٹر کو بھی. کس طرح سے, جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ ایک سائنٹسٹ جو ہے وہ ڈی این اے کو اسٹڈی کر رہا ہے. تو ڈی این اے کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں, ڈی این اے میں ہمارے پاس ہوتی ہیں جینز. ڈی این اے میں جینز ہوتی ہیں. جیسے میں نے آپ لوگوں کو پریویس لیکچر میں بتایا تھا کہ پیرنٹس سے ان کے بچوں میں کیا چیز ٹرانسفر ہوتی ہے, جینز ٹرانسفر ہوتی ہے, ڈی این اے ہوتے ہیں جس کے اندر کریکٹرسٹکس, جس کے تھرو آئی کلر, ہائٹ, یہ سب چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں. اچھا, اب جو جینز ہوتی ہے نا, جینز کس طرح وہ کریکٹرسٹکس لے کر آتی ہیں, ان کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں کوڈز, اور ہر جین کے اندر کافی سارے کوڈز ہوتے ہیں. اب اگر ایک سائنٹسٹ جو ہے وہ ان کو اسٹڈی کر رہا ہے, تو وہ لاکھوں کروڑوں کوڈز کو اس طرح سے اسٹڈی کرنا اس کے لیے پاسبل نہیں ہوگا.
تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کمپیوٹر کو یوز کرتا ہے، صحیح ہے؟ تو کمپیوٹر جو ہے وہ اس کو اس ڈیٹا کو اس کو کوئکلی اسٹڈی کر کے دیتا ہے، ریڈ کر کے دیتا ہے کہ کتنے جینز ہیں، ان کے اندر کون کون سے کوڈس ہیں، کس جین کے اندر کتنے کوڈس تھے، ٹوٹل کتنے کوڈس ہیں، وہ سب کچھ اس کو کون اسٹڈی کر کے دے گا؟ کمپیوٹر۔ اور پھر جب وہ ڈیٹا کمپیوٹر اس کو کوئکلی ریڈ کر کے دے دے گا تو اس ڈیٹا کو آرگنائز کرنے کے لیے، اس ڈیٹا کو جو ہے وہ ایک پراپر وے میں شیپ دینے کے لیے، تو وہ کیا یوز کرے گا؟ میتھس کو یوز کرے گا، میتھس کے فارمولاز کو یوز کرے گا، میتھ کے ماڈلز کو یوز کرے گا، صحیح ہے سائنٹسٹ؟ تو اس طرح سے ہم کمپیوٹر کو بھی یوز کریں، ہم میتھس کو بھی یوز کریں۔ اب یہ ہمیں آگے اس کے ایگزامپل دی ہوئی ہے، اٹ انوالوز انالائزنگ بایولوجیکل ڈیٹا سچ ایز سیکوینس آف امائنو ایسڈز ان ا پروٹین۔ ہماری باڈی میں جو پروٹینز ہوتے ہیں نا وہ امائنو ایسڈ سے مل کر بنتے ہیں، جیسے ہر بڑی چیز کسی چھوٹی چیزوں سے مل کر بنتی ہے نا، اسی طرح سے پروٹینز جو ہیں وہ امائنو ایسڈ سے مل کر بنتے ہیں۔ تو ہر پروٹین کے اندر، مطلب ڈفرینٹ ٹائپس آف پروٹینز کے اندر امائنو ایسڈ کا سیکوینس ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور جب ہم یہ سیکوینس کمپیوٹر سے انالائز کر لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ پروٹین باڈی میں کیا رول پلے کر رہا ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل از بایو جیوگرافی، یعنی کہ جب ہم بایولوجی میں کو کس سے لنک کر کے پڑھتے ہیں؟ جیوگرافی سے، تو اس کو ہم کہتے ہیں بایو جیوگرافی۔ اٹ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف ڈسٹریبیوشن، ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے تقسیم آف لیونگ آرگینزمز ان ڈفرینٹ جغرافیکل ریجنز آف دا ورلڈ، یعنی کہ دنیا کے جو مختلف جغرافیائی علاقے ہیں وہاں پہ لیونگ آرگینزمز کس طرح سے تقسیم ہوئے ہیں، کس طرح سے ڈیوائڈ ہوئے ہیں اور وہاں پہ رہتے ہیں اور کیوں رہتے ہیں، یہ سب کچھ ہم کس میں اسٹڈی کرتے ہیں؟ بایو جیوگرافی میں۔ یعنی ایسی سائنس جو ہمیں یہ اسٹڈی کرواتی ہے کہ ڈفرینٹ پودے یا جانور جو ہے وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں کیوں رہتے ہیں اور کس وجہ سے رہتے ہیں، جیسے کہ پینگوئنز ہیں وہ ساؤتھ پول میں رہتے ہیں، کیملز ہمیں ہمیشہ ڈیزرٹ میں ملیں گے، یا کیکٹس جو ہے وہ بھی، کیکٹس کا پودا کبھی بھی نارمل ایریاز میں نہیں ملے گا، وہ بھی ہمیشہ ڈیزرٹس میں ہوتا ہے، کینگروز صرف آسٹریلیا میں رہتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہم کس میں اسٹڈی کرتے ہیں؟ بایو جیوگرافی میں۔ تو اس کی ایگزامپل جیسے کہ یہاں پہ نہیں دی ہوئی، تو اس کی ایگزامپل میں آپ اگر لکھنا چاہیں تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ کینگروز آر اونلی فاؤنڈ ان آسٹریلیا بیکاز آف اٹس یونیک کلائمیٹ۔ اچھا، نیکسٹ ہمیں اس لائن میں کیا ایکسپلین کیا ہوا ہے؟ دا انفلوئنس، انفلوئنس ہوتا ہے اثر انداز ہونا آف کلائمیٹ چینج۔ کلائمیٹ چینج کیا ہوتا ہے کہ موسم میں نا لمبے عرصے کے لیے جو تبدیلی آتی ہے موسم میں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلائمیٹ چینج۔ چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں، جیسے آج بارش ہو گئی کل نہیں ہوئی، وہ کلائمیٹ چینج ہوتا، وہ ویدر ہوتا ہے۔ جو لمبے عرصے کے لیے تبدیلی آتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلائمیٹ چینج۔ آن دا ڈسٹریبیوشن آف آرگینزمز آلسو اسٹڈیڈ ان بایو جیوگرافی، یعنی کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آرگینزمز پر کیا اثر پڑتا ہے، ان کی ڈسٹریبیوشن پر، اس کو ہم کس میں اسٹڈی کرتے ہیں؟ بایو جیوگرافی میں۔ اس کی ایگزامپل میں آپ لوگوں کو ایسے دیتی ہوں کہ جیسے پینگوئنز ہم نے پڑھا ساؤتھ پول میں رہتے ہیں، کیونکہ پینگوئنز ایسے ایریاز میں رہتے ہیں جو کولڈ ہوتے ہیں، جہاں پہ برف ہوتی ہے، برفانی علاقوں میں رہتے ہیں، لیکن گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آئس میلٹ ہونے لگ جاتی ہے اور وہ ایریاز جو ہیں وہ ٹھنڈے نہیں رہتے، تو پینگوئنز وہاں سے مائگریٹ کر جاتے ہیں دوسرے ایریاز کی طرف، اور اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ کلائمیٹ چینج کو برداشت نہیں کر پاتے اور وہ مر جاتے ہیں۔ تو کلائمیٹ چینج کا آرگینزمز کی ڈسٹریبیوشن پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اب یہ والی لائن آپ لوگوں کی مرضی، آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں ورنہ نہ لکھیں، اتنا ڈیفینیشن انف ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بایو جیوگرافی کا کوشچن آتا ہے تو اس کی ڈیفینیشن انف ہے، اور جو میں نے آپ کو ایگزامپل بتائی تھی اگر وہ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ایگزامپل از بایو اسٹیٹسٹکس، یعنی کہ جب ہم بایو میں کس کو ایڈ کرتے ہیں؟ نمبرز کو۔ جب ہم لیونگ آرگینزمس کو کہ کسی بھی چیز کو ہم نمبرز کے تھرو کاؤنٹ کرتے ہیں یا اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بایو اسٹیٹس۔ اٹ ڈیلز ود دا پرنسپلز آف اسٹیٹسٹکس، یہ کس کے اصول پر کام کرتا ہے؟ اسٹیٹسٹکس کے۔ اسٹیٹسٹکس کیا ہوتا ہے؟ اعداد و شمار۔ اس کے بعد ٹو اینالائز اینڈ انٹرپریٹ، اینالائز ہوتا ہے تجزیہ کرنا، کسی چیز کو باریکی سے جانچنا، اور انٹرپریٹ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کا تجزیہ کر لیتے ہیں نا، اس کو باریکی سے جانچ لیتے ہیں، اس کو چیک کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو اب ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں آسان الفاظ میں، ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ سمجھاتے ہیں آسان الفاظ میں، تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹرپریٹ کرنا۔ ڈیٹا ریلیٹڈ ٹو لیونگ آرگینزمس، تو لیونگ آرگینزمس کے ڈیٹا کو جب ہم اس کو انالائز کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، پھر اس کو ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں، آسان الفاظ میں سمجھاتے ہیں، کس چیز میں؟ ہم اسٹیٹسٹکس کو انوالو کرتے ہوئے، یعنی کہ اعداد و شمار کو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بایو اسٹیٹس۔ بایو اسٹیٹسٹکس پلیز اے کروشل رول، بایو اسٹیٹسٹکس ایک اہم رول، کروشل ہوتا ہے اہم، امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ان بایولوجیکل ریسرچ، ہیلتھ کیئر اینڈ پبلک ہیلتھ ایٹسٹرا۔ اچھا، یہاں سے یہاں تک اس کی ڈیفینیشن ہے، اور یہ اس کا رول، آپ اس کو رول کی ہیڈنگ بھی لکھ سکتے ہیں ویسے۔ اچھا،
اب بایولوجیکل ریسرچ میں کیسے کام کرتی ہے بایوسٹیٹسٹکس. فار ایگزامپل ہم نے کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا ہے یا کسی ڈیزیز کا ایکسپیریمنٹ کرنا ہے کسی ٹریٹمنٹ کا, تو 100 لوگوں پر ہم نے وہ ٹیسٹ کیا, تو بایوسٹیٹس کی ہیلپ سے ہی ہم یہ پتہ چلا سکتے ہیں کہ یہ ٹریٹمنٹ یا اس ٹریٹمنٹ نے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. اب جیسے کہ ڈاکٹر کے پاس ایک پیشنٹ آیا جو کہ بیمار تھا اور اس ڈاکٹر نے اس کے ٹریٹمنٹ کیا, تو یہ چیک کرنا کہ جب وہ آیا تھا تو اس کی کنڈیشن کیسی تھی, فرسٹ ٹریٹمنٹ کے بعد اس کو کتنا فرق پڑا, دوسرے ٹریٹمنٹ کے بعد اس کو کتنا فرق پڑا. تو یہ جو پورا کمپیریزن ہوتا ہے وہ بھی ہم کس کی ہیلپ سے کرتے ہیں, بایوسٹیٹس کی ہیلپ سے. پبلک ہیلتھ میں بایوسٹیٹس کیسے کام کرتے ہیں, پبلک ہیلتھ ہوتا ہے لوگوں کی صحت اور ہیلتھ کیئر وغیرہ. اس میں کہ جیسے ہم چیک کرنا چاہیں کہ ایک شہر میں کتنے لوگوں کو ڈائبٹیز ہے, تو ہمیں پتہ لگائیں گے کہ اس شہر میں اتنے لوگوں کو ڈائبٹیز ہے یا اس فیملی میں اتنے لوگوں کو ڈائبٹیز ہے, اس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے. فار ایگزامپل جب ہمارے پاس کرونا وائرس آیا تھا تو آپ لوگوں کو ٹی وی میں یا نیوز وغیرہ میں بتایا جاتا تھا نا کہ اتنے لوگوں کو کرونا ہو گیا یا اتنے لوگوں کی کرونا کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی یا اتنے لوگ جو تھے وہ کرونا سے ریکور ہو گئے. تو یہ جو پورا ریکارڈ تھا, یہ جو پورے نمبرز کی فارم میں آپ کو ریکارڈ دیا جاتا تھا نا کہ اگر کہ فار ایگزامپل 1000 لوگوں کو کرونا ہو گیا, اس میں سے 500 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی, 300 لوگ ریکور ہو گئے, 200 لوگوں کو ابھی تک کرونا ہے. اس طرح کے جو پورے نمبرز کی فارم میں آپ کو ہیومن کا, لیونگ آرگینزمز کا ڈیٹا دیا جاتا تھا, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, بایوسٹیٹسٹک. نیکسٹ ایگزامپل از بایو ٹیکنالوجی. بایو ٹیکنالوجی میں کیا ہوتا ہے کہ بایولوجی پلس ٹیکنالوجی. یہ وہ آپ لوگوں نے اکثر میم دیکھا ہے نا انسٹاگرام پہ, ٹیکنالوجیا, یہ بھی وہی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ لیونگ آرگینزم کو یوز کر کے دوسرے لیونگ آرگینزم کے لیے فائدہ مند چیزیں بنا رہے ہیں. مطلب ایک لیونگ آرگینزم سے دوسرے لیونگ آرگینزم کے لیے ہم فائدہ مند پروڈکٹس بنا رہے ہیں, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, بایو ٹیکنالوجی. اٹ ڈیلز ود دا یوز آف لیونگ آرگینزمس. ہم کس کا یوز کرتے ہیں, لیونگ آرگینزمس کا, جانداروں کا, اور دیئر کمپوننٹس اور انہی کے اجزاء کا, انہی کے پارٹس کا یوز کر کے ٹو ڈیولپ بینیفیشل پروڈکٹس, فائدہ مند چیزیں بنانے کے لیے, فور پروسیسز فار ویریس فیلڈز, مختلف شعبوں کے لیے, انکلوڈنگ ہیلتھ کیئر جس میں ہمارے پاس صحت کا شعبہ آ جاتا ہے, کیسے ہم مختلف اچھی دوائیاں پروڈیوس کروا سکتے ہیں, ایگریکلچر زراعت کے لیے جس میں اچھی فصلیں پروڈیوس کروائی جا سکتی ہیں, اینڈ انوائرمنٹل مینجمنٹ اور ماحول کو مینیج کرنے کے لیے جس میں پولوشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یعنی بایو ٹیکنالوجی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں ہم لیونگ آرگینزمس کو یا ان کے کمپوننٹس کو ہی یوز کرتے ہوئے ایسے پروڈکٹس بنواتے ہیں جو دوسرے لیونگ آرگینزمس کے لیے کیا ہوتے ہیں, فائدہ مند ہوتے ہیں. یہاں سے یہاں تک کیا ہے اس کی ڈیفینیشن. اس میں آپ لوگ نا وہ بھی ایگزامپل لے سکتے ہیں جو میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگینزم کو ایکسپلین کیا تھا نا, کہ ایک کاؤ جو دودھ دیتی تھی اس سے ہم نے جینز لیے اور دوسری کاؤ میں انسرٹ کروا دیے جو اچھا دودھ نہیں دیتی تھی اور بیمار رہتی تھی, تو وہ جینز, اچھے کاؤ کے جینز اس کے اندر آ گئے, تو جو دوسری کاؤ تھی وہ بھی بہتر ہوگی, جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگینزم بن گئی, وہ موڈیفائی ہو گئی اور اچھے طریقے سے کام کرنے لگی. تو ہم نے ایک لیونگ آرگینزم کو یوز کرتے ہوئے دوسرے کو فائدہ پہنچایا, تو اس فیلڈ کو ہم کیا کہتے ہیں, بایو ٹیکنالوجی. اب یہ اس کی ایگزامپل ہے. فار ایگزامپل بایو ٹیکنالوجیز یوز بیکٹیریا, کس کو یوز کرتے ہیں, بیکٹیریا کو یوز کرتے ہیں, فار دا پروڈکشن آف, کیا پروڈیوس کروانے کے لیے, انسولین, ٹو ٹریٹ ڈائبیٹک پیشنٹس, کن کو ٹریٹ کرنے کے لیے, ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو, جو شوگر کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو. اچھا اب اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے, انسولین نا ہماری باڈی میں نیچرلی پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے, لیکن جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے نا ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان میں انسولین پروڈیوس نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ان کو شوگر ہو جاتی ہے. تو اب ان کے لیے کیا کیا جاتا ہے ہمارے پاس کہ جو ہیومن انسولین جین ہے, ایک ایسا ہیومن جس کے اندر انسولین نارمل پروڈیوس ہو رہی ہے, اس کے اندر سے ہم کیا لیں گے, انسولین جین کو لیں گے اور اس کو ہم انسرٹ کروا دیں گے کس کے اندر, بیکٹیریا کے اندر. مختلف بیکٹیریا ہوتے ہیں جیسے کہ ای کولائے وغیرہ, کسی بیکٹیریا کے اندر ہم اس کو انسرٹ کروا دیں گے. اب وہ جو بیکٹیریا ہے وہ کیا بن چکا ہے, وہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگینزم بن چکا ہے, اور وہ کیا پروڈیوس کرنے لگ جائے گا, انسولین پروڈیوس کرنے لگ جائے گا وہ بیکٹیریا, کیونکہ اس کے اندر انسولین کے جینز آ گئے انسولین پروڈیوس کرنے کے. اور کہاں سے آئے, ہیومنس سے آئے اس بیکٹیریا کے اندر. اب وہ بیکٹیریا انسولین پروڈیوس کرے گا, تو پھر اس بیکٹیریا کے اندر سے جو بایو ٹیکنالوجسٹ ہیں وہ کیا کریں گے, اس انسولین کو کلیکٹ کر لیں گے. کلیکٹ کرنے کے بعد وہ اس انسولین کو کیا کریں گے, پیوریفائی کریں گے اس کو, مطلب کہ جو بیکٹیریا کے اندر سے آیا تو پھر اس کو وہ پیور کریں گے نا اس کو, کیونکہ ہیومنس کے اندر ہم نے دینا ہے تو اس کو اور بہتر بنائیں گے اس کے اندر, اور پھر وہ کیا ہو جائے گا, وہ ایک میڈیسن بن جائے گی جو کہ کن کو دی جائے گی, ڈائبیٹک پیشنٹس کو. تو ڈائبٹیز کے یا شوگر کے جو پیشنٹس ہیں ان کو وہ میڈیسن دی جائے گی. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں نا اکثر شوگر کے لوگوں کو انسولین لگ رہی ہوتی ہے, تو وہ انسولین کس طرح سے پروڈیوس ہوتی ہے, وہ انسولین اس طرح سے ہی پروڈیوس کی جاتی ہے. تو یہ سارا پروسیس کس میں ہوتا ہے, بایو ٹیکنالوجی میں.
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बायो इकोनॉमिक्स, यानी कि जब हम बायोलॉजी में इकोनॉमिक्स को भी ऐड कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमारे पास क्या होता है, मुईशत, मुईशत यहाँ लिख देते हैं, वहां नजर नहीं आ रहा। इकोनॉमिक्स हमारे पास होता है मुईशत, यानी कि प्रॉफिट, फायदा, किसी चीज से पैसे कमाना, तो उसको हम क्या कहते हैं, बायो इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि इसमें हम बायोलॉजी को स्मार्टली यूज करते हैं ताकि इकोनॉमी को इम्प्रूव किया जा सके, मुईशत को बेहतर किया जा सके। जैसे कि जब खेती बाड़ी, फार्मिंग वगैरह की जाती है, उसमें अगर हम बायोलॉजी की नॉलेज को यूज करेंगे तो बेहतर फसलें उगाई जा सकेंगी और ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। मछलियां पकड़ते हैं, उनको बेचना, या फिर एनिमल से दूध, अंडे वगैरह लेना और उनको बेचना, तो ये सब कुछ और इनसे प्रॉफिट कमाना, इसको हम क्या कहते हैं, बायो इकोनॉमिक्स। लेकिन बायो इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाती है कि हमने अपनी इकोनॉमी को भी इम्प्रूव करना है, लेकिन इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना है। जैसे अगर फिशेस ज्यादा पकड़ी जाएं तो ओशन में फिश कम हो जाएगी, जिससे हमारी इन्वायरमेंट को क्या होगा, नुकसान होगा। अब आगे हमें इसकी एग्जांपल एक्सप्लेन की गई है। इन बायो इकोनॉमिक्स साइंटिस्ट कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट। कॉस्ट एंड प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट होता है खर्चा एंड प्रॉफिट होता है मुनाफा, जो हमें किसी चीज से क्या होता है, फायदा कमाते हैं हम। ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स इज प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, मतलब कि नई किस्म की फसल उगाने के लिए। अच्छा, अब इसमें क्या है कि साइंटिस्ट क्या कैलकुलेट करते हैं, खर्चा और मुनाफा बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स का। जैसे कि अगर किसी ने कोई फसल उगानी है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को एकड़ में गंदम उगानी हो, तो बायो इकोनॉमिस्ट ये देखेगा कि बीज, पानी या खाद वगैरह का कितना खर्चा आया और फसल बेचने पर उसे कितना प्रॉफिट मिला। यानी ऐसा तो नहीं है कि कॉस्ट ज्यादा लग रही है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो कम मिल रहा है। तो ये सब कुछ कौन एनालाइज करता है, बायो इकोनॉमिस्ट। आई होप आप सबको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कल हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक।